हमें इज्जत चाहिए। बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ को शिरस्त में ही वफा नहीं है। आज से हम पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में आने वाले जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवाज शरीफ अपने ज़वाल के अरूज पर हैं। कौन सोच सकता था कि पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म जिन्होंने पाकिस्तान के आमिरों के साथ पंजा आजमाई की, आज वो इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि लंदन के, यूनाइटेड किंगडम के मामूली से वीज़े के मसले में फंस जाएंगे। कौन सोच सकता था? एनीवेज जी, आलम यह है कि उन्हें यूके के अंदर मेडिकल ग्राउंड्स पर वीज़ा, यहाँ तक कि 6 महीने की वीज़ा एक्सटेंशन भी नहीं दी जा रही। अब ये सब हुआ कैसे? इन सब के मुहर्रिकात हैं। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब अपनी वजारत उज़्मा से वो घर वापस गए, जब वजारत उज़्मा उनसे ली गई, जब वज़ीर आज़म हाउस से उनको निकाला गया, तो तब उन्होंने एक स्टैंड लिया। और वो जो स्टैंड नवाज शरीफ ने लिया उसका खमियाजा है जो कि नवाज शरीफ आज भुगत रहे हैं। किसी भी सियासतदान के लिए, किसी भी मैग्नीट्यूड के पॉलिटिशियन के लिए ये बात, ये ज़वाल अपने आप में एक अरूज रखता है। एनीवेज, इस लड़ाई में भी मकसद नवाज शरीफ को डिपोर्ट कराना नहीं है। इस लड़ाई में मकसद यानी ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है तज़हीक। आप लोगों को मजीद समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ। याद होगा आपको कि जब मरियम नवाज को दूसरी दफा अरेस्ट करना था तो ये तय किया गया, ये डिसाइड किया गया और ये प्लान किया गया कि दूसरी दफा मरियम नवाज की गिरफ्तारी उस टाइम पर और उस मौके पर होगी जब वो अपने वालिद से जेल में मुलाकात कर रही होंगी। तब भी एक तीर से 2 शिकार किए गए। तकलीफ पहुंचाई गई नवाज शरीफ को, तज़हीक का एलिमेंट भी उसमें शामिल था कि तकलीफ भी हो और तज़हीक भी हो। उसमें 3 दफा वक्त के वजीर आजम रहे नवाज शरीफ के लिए। तज़हीक का आलम यह भी है कि हमें जब यह पता चलता है कि बलोचिस्तान में नून लीग के जो सदर हैं, चाहे वो कादिर बलोच साहब हों या चाहे वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब हों, जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि नवाज शरीफ में वफा नाम की कोई चीज नहीं। तो तज़हीक का एलिमेंट ये भी है। बहुत सी चीजें हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। अपना पैनल मैं आपके सामने आज रख देती हूँ। सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिटिंग एमपी हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे निसार चीमा साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, सिटिंग MNA है, फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी शैला रजा साहिबा, सिटिंग MPA हैं, सिंध असेंबली का हिस्सा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत चीमा साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपसे सवाल पूछ सकती हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम, जरा ऑडियो चेक दीजिएगा प्लीज। मुसर्रत, कैन यू हियर मी? ऑल राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तीनों पैनलिस्ट से सवाल करेंगे और इस फ्लोर को ओपन करेंगे आज की डिस्कशन और डिबेट के लिए। विल बी बैक इन अ बिट। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और बाकायदा तौर पर अपने शो का आगाज करते हैं। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। मुसर्रत चीमा साहिबा, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शैला रजा साहिबा करीब हमें ज्वाइन कर लेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, निसार चीमा साहब हमारे साथ बने हुए हैं PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए। मुसर्रत, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसर्रत, PMLN भी ये कह रही है कि अगली हुकूमत शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरा बलोचिस्तान के बाद ये क्लेम भी किया, बिलावल भुट्टो क्लेम भी कर रहे हैं, और उनकी रीजन, PMLN की रीजन ये कहने की कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो सकती है, वो ये है कि क्योंकि नून लीग ने इनकार कर दिया है, वो उस तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते जिस तनख्वाह पर इमरान खान काम कर रहे हैं, तो शायद अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। आपके पास ऐसी कोई खबरें हैं मुसर्रत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बेनिश, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
سب سے پہلے تو کیا خبریں ہیں جی، اور کیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ اس جمع خرچ پہ، یہ ذرا پی ایم ایل این سے تو آپ پوچھیں کہ کس جمع خرچ پہ آنے کو تیار ہیں، اور چچا اور بھتیجی میں یہ لڑائیاں کس بات کی ہیں کہ ہر جمع خرچ پہ آنے کو تیار ہے. لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بشمول پی ٹی آئی کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن ہم نہ بچھائے تو الیکشن ریفارمز پہ ہم ساری جماعتیں بیٹھیں اور ریئل مینڈیٹ جس کو تمام سیاسی جماعتیں آنر کریں اس کے تحت ہی ہم نے آنا ہے. نہ کوئی کسی کو لا سکتا ہے سوائے عوام کی طاقت کے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد صرف عوام نے اگلی حکومتوں کا چناؤ کرنا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ جوڑ توڑ کے لیے ایک دن یہاں پہ بھی تشریف لائے تھے خاصی علالت کے باوجود زرداری صاحب، تو ان کو مشورہ ہے کہ کراچی کا کوڑا اٹھائیں، کراچی میں پرفارم کریں. کیونکہ جب بلاول بیچارہ سپیچ کر رہا تھا نا کشمیر کے الیکشن پہ، تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی وعدے کیے تو اس پہ بہت بڑے انہوں نے کوئی نہ گنوانا شروع کر دے. بھٹو صاحب نے جو کیا وہ عوام کو پتا ہے، اس وجہ سے ان کی اس وقت جو بھی عوام کو پسند تھا ان کو مینڈیٹ ملتا رہا. آج کی تاریخ میں بات کریں زرداری صاحب کی، بلاول صاحب کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے پاس یہ 7واں 8واں سال ہے، انہوں نے کیا پرفارم کیا، ان کے پاس فیوچر پلانز کیا ہے. جوڑ توڑ کے کنگ، اب کسی کو کوئی عوام ماننے والی نہیں ہے. ہم نے بھی اگر کے پی میں دوبارہ گورنمنٹ بنائی ہے، پرفارمنس بیس بنائی ہے، آگے بھی ہم پورے پنجاب پورا انشاءاللہ، پاکستان پورا انشاءاللہ. ہم جو یہ کانفیڈنس ہے بینش ہمارا، اس کی وجہ ہماری پرفارمنس ہے. پوری 11 کروڑ پاپولیشن کی اگر میں پنجاب کی بات کروں، ہم بائی دا اینڈ آف دسمبر ہیلتھ کور دینے جا رہے ہیں تقریباً لگ بھگ 1 ملین کے برابر کا. پھر اس کے بعد اگر میں شارٹ ٹرم کی بات کروں تو ہم نے احساس پروگرام کے تحت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احساس پروگرام دیا. اگر میں لانگ ٹرم کی بات کروں تو 10 بڑے ڈیمز، سینکڑوں چھوٹے ڈیمز، اور آج پاکستان اللہ کے کرم سے پوری دنیا میں کلین اینڈ گرین پاکستان کی جو موومنٹ تھی، جو موو تھی، وہ ہم لیڈ کر رہے ہیں پوری دنیا کو. بہت کچھ ہے عوام کو بتانے کے لیے. اگر میں ایجوکیشن کی بات کروں، ہیلتھ کی بات کروں، بڑے بڑے ہاسپٹل، 10 بڑے ہاسپٹلز ہم نے پنجاب میں بنائے ہیں. ان کو چاہیے پرفارمنس کی بات کریں. اب یہ وہ زمانے چلے گئے جب ٹانگوں پہ بم باندھے جاتے تھے یا پیسہ نوٹ دکھا کے موڈ بنائے جاتے تھے. اب عوام کا موڈ بننا ہے پرفارمنس سے، اس پہ دھیان دیں. پرفارمنس، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. گورننس پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، میں آگے اسی ڈسکشن کو آگے لے کے جاؤں گی. لیکن چیمہ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ پی ٹی آئی کی پرفارمنس مجھے گنوائیں، جو کہ آپ مجھے گنوائیں گے مجھے پتا ہے، اور اپنی پرفارمنس بتائیں، اس سے پہلے میرے ایک سادہ سا سوال کا جواب دے دیں. آپ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پورے ملک کی پارٹی ہیں، اور بسد احترام مجھے لگتا ہے یہ صرف آپ لوگوں کا ہی کلیم ہے، کیونکہ پنجاب میں آپ کی کیا حالات ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. مطلب آپ جنوبی پنجاب کو تو کسی کھاتے میں لیتے نہیں ہیں. صرف پنجاب کے اندر بھی اگر آپ کی کوئی پاور ہے تو وہ صرف اور صرف وسطی پنجاب میں ہے. اگر میں بات کروں بلوچستان کی تو پی ڈی ایم کے چکر میں آپ نے وہ جو گنتی کے جو اپنے بلوچ سپورٹرز تھے، جو آپ کے بلوچ رہنما تھے، ان کو بھی ناراض کر دیا. سندھ میں آپ کی کیا حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر، کیا شریف برادران نے سیاست چھوڑ کر کے کوئی نیا بزنس شروع کر دیا ہے؟ تو ہمیں بتا دیجئے. دیکھیے بینش، آپ براہ کرم آپ یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑیں کہ عوام کی نظروں میں اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے. کیا کروڑوں لوگوں کے دلوں میں میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی نہیں بستی ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہماری بہن جو ہیں وہ کہہ رہی تھی ہم کانفیڈنس ہمارا جو ہے اس کی وجہ جو ہے ہماری پرفارمنس ہے. اس کو ان کی کانفیڈنس جو ہے نا ان کا، اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس آف اگنورنس. یہ تجاہل عارفانہ سے شاید کام لے رہی ہیں. ان کو پتہ ہے پرفارمنس ان کی کیا ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں بینش، آپ ہی ذرا اس کو کنڈکٹ کریں، کوآرڈینیٹ کریں ایک وزٹ. یہ کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں، کسی بازار میں، میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. ہماری بہن مسرت کو بھی ساتھ لیں اور عوام کو جا کے پوچھ لیں. سر دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ استعمال کر رہے ہیں. ویسے چیمہ صاحب آپ چاہیں گے تو ہم یہ بھی کر لیں گے. لیکن سر ابھی سیالکوٹ میں نہیں سر، میری ایک چھوٹا سا لقمہ تو لے لیجئے. ابھی سیالکوٹ میں گئے تو تھے 2 ہفتے پہلے، زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا. آپ لوگ بھی گئے تھے، پی ٹی آئی والی بھی گئے تھے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، آپ لوگ ہار گئے. نہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہوا ہے
2018 کے الیکشن، اس کے بعد گلگت بلتستان کے الیکشن، آزاد کشمیر کے الیکشن، سیالکوٹ کے الیکشن، یہ ایک سلسلے کی کڑیاں ہیں. اگر یہ ہے کہ اس کو آپ عوام کا فیصلہ قرار دے رہی ہیں تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. عوام کی رائے دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، سیالکوٹ میں، جہاں بھی مریم نواز گئی ہیں، عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، عوام کا جوش و خروش آپ کے سامنے تھا. اس کے باوجود عوام کی رائے کے، عوام کی خواہشات کے برعکس اگر نتائج آئیں گے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ان نتائج کو، ان افسوسناک نتائج کو آپ عوام کی رائے سے تعبیر نہ کریں. یہ تو عوام کی خواہشات کو کچل کے اس طرح کے رزلٹ دیے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے جنرل الیکشن میں عوام اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور عوام کے ساتھ جو انہوں نے 3 سال میں کیا ہے، عوام تو جولیاں اٹھا اٹھا کے ان کی رخصتی کی دعائیں کر رہے ہیں. جی رخصتی کی ساتھ شاید دعائیں کر رہے ہوں، لیکن وہ نون لیگ کو لانے کی بھی بات نہیں کر رہے. میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس. شیلا بی بی السلام علیکم. آپ نے بہت انتظار کرایا، میں تو شو آپ سے شروع کرنا چاہتی تھی. آپ کی پارٹی نے ایک جو پھر نیریٹو بلڈنگ شروع کی ہے، یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے متوالوں کو جیالوں میں کنورٹ کیا اور ان جیالوں کے ساتھ کھڑا ہو کر کے بلاول نے یہ دعویٰ کیا کہ بھئی اگلی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. تو شیلا بی بی پہلے یہ بتائیے کہ یہ دعویٰ آپ اپنی گورننس کی بیس پہ کر رہے ہیں، پرفارمنس کی بیس پر کر رہے ہیں، یا پھر کسی نے کوئی کمٹمنٹ دی ہے اس بیس پر کر رہے ہیں؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ مسرت سے کیا سوال پوچھا تھا جو اتنے ابتدا میں کبابوں کے جلنے کی بو آ رہی تھی، تو وہ بھی مجھے بتائیے گا. دیکھیے جی، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ پورے ملک میں کسی بھی صوبے میں جا کے اپنی کیمپین کرے، جلسے کرے اور کوئی بھی وہ ایکٹیویٹی کرے جس کا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. ایک پارٹی جب اپنی پلاننگ کرتی ہے فیوچر کی تو وہ کچھ اعلان کرتی ہے، بات کرتی ہے، اور یہی چیلنج بلاول نے کیا. اس میں کسی کو اتنا بگولا ہونے کی، آگ بگولا ہونے کی کیا معاملہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو گلگت بلتستان کے الیکشن کی مثال اگر حکومت دیتی ہے تو حکومت سے زیادہ بے وقوف مثال اس کی کوئی دے نہیں سکتا. یہ پہلی حکومت ہے جس نے وہاں پر سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں کی. آزاد پہلے پی ایم ایل این کے لوگ توڑے، پھر آزاد حیثیت میں جو جیتے ان کو اپنے ساتھ میں لایا، اور حکومت بنانے کے باوجود اس کے انتہائی لیمیٹڈ ووٹ ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم آزاد کشمیر پہ. آزاد کشمیر کے الیکشن میں جس طرح آزاد نے پری پول، الیکشن ڈے اور پوسٹ پول ریگنگ کی ہے، ان سے گنے ہی نہیں جا رہے تھے باغی کے چودھری قمر الزما کے ووٹ. تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کا نام لیتے ہیں، گنڈا پور آپ کی نظروں میں آ جاتے ہیں، کبھی فائرنگ کرتے ہوئے، کبھی نوٹ بانٹتے ہوئے، اور الیکشن کا دن آ جاتا ہے، لوگوں کے کیمپ اکھڑے ہوئے، اور الیکشن کے بعد کا کہ ووٹ کا رزلٹ، الیکشن کا رزلٹ نہیں آ رہا. لیکن اگر یہ اس میں خوش ہے تو انہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آئے ہی اسی طرح ہیں، سلیکٹڈ ہیں، الیکٹ ہو کے آ نہیں سکتے. اب آ جاتے ہیں پرفارمنس پہ. جہاں تک بی بی بات کر رہی ہیں، ان کی ساری پرفارمنس میں یہ ہے کہ یہ ہم کریں گے. ہمارے ہاں کڈنی ٹرانسپلانٹ، ہمارے ہاں لیور ٹرانسپلانٹ، ہارٹ کا ساری چیزیں فری آف کاسٹ ہیں. جس کو آپ احساس کا نام دیتے ہیں، آپ نے بغیر احساس کی اس کا نام BIS احساس کر دیا. لیکن کورٹ میں جب اٹارنی جنرل جاتے ہیں تو اسے ISP ہی کہتے ہیں. اس میں ہونا ہی یہ تھا. ہر حکومت نے اس میں بہتری کرنی تھی، اور آپ نے اس لیے پیسہ دیے زیادہ کہ آپ کے آتے ہی جو ہے غربت بڑھ گئی، آپ کے آتے ہی بے روزگاری بڑھ گئی، لوگوں کے زیادہ نام آ گئے، اور اگر اس میں کوئی گھپلے بیماریاں تھی تو اسے صحیح کرنا تھا. نون لیگ کے دور میں یہ ہوا کہ اس کے کچھ کمپوننٹس تھے، وسیلہ حق، وسیلہ روزگار، وسیلہ صحت، وسیلہ روزگار، یعنی کہ جس کو لیتے ہوئے 3 سال ہو جائیں گے، اس کو 3 سال بعد پورا اندازی کر کے یہ آفر دی جائے گی کہ آیا آپ اپنا بزنس شروع کریں، تو اسے وسیلہ روزگار کہتے تھے. اور اس کے بعد وسیلہ صحت یہ تھا کہ جس کو کارڈ مل رہا ہے،
ऑल राइट, आपने मुझसे अभी ये भी पूछा कि मैं ने मुसरत से क्या पूछ लिया जिसके ऊपर कबाब जलने की बदबू आपको कराची तक पहुंच गई। मैं उनसे जो सवाल पूछा वो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी। जरा मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा, मैं जरा सुन लूं कि मुसरत जो बोल रही थी वो ठीक बोल रही थी कि नहीं। पीएमएलएन ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी इसलिए क्योंकि जिस तनख्वाह के ऊपर इमरान खान साहब काम कर रहे हैं ना, उस तनख्वाह पे पीएमएलएन ने काम करने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई है। अब आप इसका जवाब दीजिए। अच्छा, पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई और आज तक जरदारी साहब के केसेस सिंध में नहीं चल सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई, खुर्शीद शाह लेकिन अंदर है और पीएमएलएन के सब बाहर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान गई, एक पेशी मैंने नैब की भुगत ली जिसमें मैं सिर्फ गवर्निंग बॉडी की मेंबर थी एलआईसीवीडी की। ये हमने ऐसी बात नहीं की, ये हमें खामखा लड़ा रहे हैं। मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन लेना। मैं आपकी बड़ी मशहूर होंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग का बेशक लेटर आया है, शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ ही था। जी मुकम्मल कर लें फिर मैं ब्रेक लूं। जी अच्छा, अब मुझे एफआईए से मुझ समेत जो हम टीवी पे अपीयर होते हैं, हमें ये लेटर आया है कि फला शख्स ने एक डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे एक स्पीच में। आपको जब वो वीडियो सेंड की तो आपने उसे लाइक किया, तो इसलिए अब आप एफआईए में हाजिर हो। हमारी डील हो गई भाई, हमारी डील हो गई। बाकी हमारे जरदारी साहब की क्या तबीयत खराब है सबने मालूम है, तो मैं इस डील को बहुत अच्छा समझती हूँ। ये उसी तरह का ताना है जो पीटीआई कहती थी कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में मुकमुका था। 11.5 साल एक शख्स जेल में रहा, जबान काटी गई, हज मिनिस्टर जेल में रहा, सब रहा, हमारी उनसे मुकमुका था। तो मेरी समझ में नहीं आता कि बोलने से पहले हम सोचते क्यों नहीं कि हम कौन सी बात को कंट्रोडिक्ट करते हैं, कौन सी बात को आ गया पॉइंट। मुझे ब्रेक लेना है। तो ऑलराइट, साहिबा के बाद इलेक्शन हुए हैं, हमने उसमें ज्यादा भी सीटें ली हैं और इंशाल्लाह कश्मीर में भी हम ज्यादा ले चुके हैं। वहां पे तो हमारी बेईमानी नहीं चल सकती थी ना, अगर हम बेईमान हैं तो कश्मीर में भी हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट लिया और बेईमानी ना होती तो और अच्छा लेते। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुसरत चीमा एंड निसार चीमा साहब को सुनेंगे इसी इशू के ऊपर। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुसरत चीमा साहिबा, निसार चीमा साहब एंड मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा मुझे ज्वाइन किए हुए हैं। मुसरत, आपका सबसे बड़ा खौफ जो है वो शहबाज शरीफ हैं। 2 दफा जेल भुगत ली, इंक्वायरीज हो गई, अब दोनों दफा बेल पर बाहर आए, अब तीसरी दफा आप उनको जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं बिकॉज आप लोग को कहीं ये डर लग रहा है और इस्लामाबाद की हवाओं में ये बात हर जगह पर फैली हुई है कि आपको लग रहा है कि अगर शहबाज शरीफ ज्यादा बाहर रहे अगले इलेक्शन तक तो कहीं कोई गिटमिट हो जाएगी और आपका जो अगली दफा का स्कोप है वो मारा जाएगा। जी मुसरत। बिनेश, आई टोटली डिसएग्री। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये पीएमएलएन का तो हो सकता है, लेकिन हमारा इसलिए नहीं है कि हमने पहले इनको जेल नहीं भेजा। जब भी इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है बिनेश, तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि ये ताउन करने की बजाय इनसे पूछा जाता है कि अरबों रुपए आपके बेगम साहिबान जितनी भी बेगमात हैं उनके अकाउंट्स में कैसे आए, तो वो आगे से कहते हैं कि मैंने ऑरेंज ट्रेन बनाई। फिर उनसे पूछा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ये कैसे हुई आपके अकाउंट से, वो कहते हैं मैंने मेट्रो बस बनाई। देखिए ऐसे नहीं चलेगा, इनको चाहिए कि ये सेटिस्फैक्ट्री उधर कोऑपरेटिव किस्म का अपना अगर उनको लगता है कि उन्होंने एक ढेले की सो कॉल्ड ढेले की करप्शन नहीं की तो उसका ये उनको सबूत एविडेंस सब कुछ देना पड़ेगा कि ये किस तरह से फिर अगर वो उसके बाद अगर थर्ड क्वेश्चन आता है तो वो कहते हैं कि ये मुझसे नहीं मेरे बच्चों से पूछो। तो मुझे आप खुद बता दें कि इसमें कौन किसको भेजने की प्लानिंग कर रहा है। फिर जब से ये लंदन से आए हैं वापस, मैंने तो इनको कभी एक्टिव नहीं देखा, तो हमें इनसे काहे का डर? हम उससे तो डर नहीं रहे, वो जो दंदनाती फिर रही हैं और वो जो क्राउड पुलर हैं और वो जो माशाल्लाह से पूरे कश्मीर के इलेक्शन को सबूताज करके, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं कि उनकी वजह से हमें अच्छा मैंडेट मिल जाता है। उसकी वजह ये कि जो उनका बयानिया है वो इतना आवाम रिजेक्ट करते हैं, इतना नापसंदीदा तरीन बयानिया, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस तो है ही है, लेकिन उसमें हम मरियम के भी शुक्रगुजार हैं
کہ وہ 2-4 اور اسی طرح کی کیمپینز کر لیں گی تو انشاءاللہ جو پی ایم ایل این ہے وہ جاتی عمرہ کی جماعت بن کے رہ جائے گی، پھر دونوں چچا بھتیجی ادھر بیٹھ کے اس کا بٹوارہ کریں گے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مفروضے دینے کی بجائے نا، جن کے ترجمان ہے طارق صاحب کی میں آج سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، ان کو چاہیے کہ وہ بینش کو بتا دیں، کسی اینکر کو بتا دیں، پریس کانفرنس میں لفاظی نہ کریں کہ ہم ان کے خلاف سازش کریں یا ہم ان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں وہ؟ جب سے وہ آئے ہیں پہلے لیپ ٹاپ کے آگے کمرے میں ماسک لگا کے بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے، اس کے بعد خود انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی تھی جب پچھلی دفعہ اریسٹ ہوئے، بیکاز وہ اپنی بھتیجی کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ اندر آرام سے جا کے بیٹھ گئے۔ اس میں کسی جماعت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کو بتائیں کہ اداروں کے آگے نہیں رکھنا چاہتے تو ان سوالوں کے جواب جو سوال نامہ نیب ایف آئی اے دیتا ہے وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے کر دیں، کسی پریس کانفرنس میں کر دیں، اس پریس کانفرنس میں ذکر کر دیتے جس میں چارج شیٹ انہوں نے اپنی بھتیجی کے خلاف لگائی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خام خیالی ہے ان کی، یہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے تو یہ بہت اچھا بیانیہ ہے۔ عوام اس سے نہیں بہل سکتے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، ان کے خلاف کوئی سازش کر نہیں سکتا، یہ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ جب ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا، جب موقع ملا، انہوں نے عوام کی امنگوں کے اوپر، امیدوں کے اوپر چھرا گھونپا۔ اور پھر ابھی میرے بھائی بڑے جذباتی ہو رہے تھے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ان کو یہ بتائیں کہ اگر ان کو آنے والے الیکشن کا ڈر ہے یا اس الیکشن پہ اعتراضات ہے، ریفارمز کے اوپر آتے کیوں نہیں ہیں؟ بیکاز بقول ان کے ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب کے، ان کو تو دے آر ویل ایکسپیرینسڈ اور ان کے پاس تو ریگنگ کا مینڈیٹ چوری کرنے کا وسیع تر تجربہ ہے، تو وہ اب آگے کام نہیں آنے والا۔ ریفارمز کے تحت ہی جدید تقاضوں کے مطابق ہی ہم نے انشاءاللہ الیکشن اگلے میں جانا ہے، تو جتنا جلدی بہتر ہے یہ بیٹھیں، اور اب ان کے پاس کوئی بہتر طریقہ ہے تو وہ بتا دے جس پہ یہ چوری کا شور نہ مچا سکیں۔ پھر جہاں تک رہ گئی بات، ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ جو نواز شریف صاحب جن کے کروڑوں دلوں کی، جو اربوں دلوں کی دھڑکن ہے، وہ تشریف کب لا رہے ہیں ان دھڑکنوں میں واپس؟ اور سنا ہے میں نے کہ اب مسرت یہ میں چیز ان سے پوچھتی ہوں، مجھے آپ ایک چیز بتا دیں کیونکہ پھر وقت کم ہے تو بات رہ جائے گی۔ یہ جو پنجاب اسمبلی میں فردوس عاشق اعوان کے نام پر جو کاٹا لگا ہے، عہدہ جاتے جاتے حقیقت بتا گیا، مطلب ٹھیک ہے آپ نے نہیں بلانا تھا پنجاب اسمبلی میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو، تصحیح کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کا نام کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین گروپ کے ہمدرد ہیں اس وجہ سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا؟ بینش مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس کی ہمدرد ہیں یا کس کی نہیں، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے پنجاب اسمبلی میں انٹری کا، تو یا تو جن کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھی انہوں نے اپنی گیسٹ لسٹ دینی ہوتی ہے اور وہ سپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے، سی ایم یا پنجاب گورنمنٹ نہیں کرتی۔ سپیکر بالکل سپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے، نام کے اوپر کاٹا لگ گیا مسرت جی، بالکل لسٹ دی تھی جی، میری بات سنیں بینش، یہ اسپیکر صاحب کا پریروگیٹو ہے۔ پھر یا دیکھیں وہ چونکہ ایس اے سی ایم نہیں ہے اور پنجاب اسمبلی کی ممبر بھی نہیں ہے، تو کسی کو بھی جانے کے لیے ایک اسپیشل پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اندر گیلری میں بیٹھنے کے لیے، وہ جس کے پاس نہیں ہوگی وہ نہیں جا سکتا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ تھا، میں بھی شاید انہوں نے اپنا انہیں لگا ہو کہ وہ شاید جا سکتی ہیں، تو اچھا ایک بس فائنل مجھے ایک فائنل چیز اس کامنٹ پہ دے دیں، پھر میں نثار چیمہ صاحب کی طرف بڑھوں گی۔ کیا آپ کنڈیم کریں گی پرویز الہی صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے نام پر کاٹا لگایا، تضحیک کرنے کی کوشش کی گئی؟ نہیں دیکھیں، کنڈیم اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ شاید فردوس آپا سے بھی مسٹیکنلی انہوں نے اپنا نام ہی نہ دیا، ان کو لگا ہو کہ وہ جا سکتی ہیں، تو اس لیے کنڈیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایس او پی ہے، طریقہ ہے، وہ مجھے بھی اگر میں نیشنل اسمبلی میں جاؤں گی، گیلری میں بیٹھنا ہے، تو پھر مجھے اس طریقہ کار پہ شاید اسپیکر صاحب کو پتہ بھی نہ ہو، اسپیکر صاحب نے شاید کانٹا وانٹا کوئی نہیں لگا سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک لسٹ جاتی ہے اسپیکر صاحب کے شاید نالج میں بھی نہ ہو، تو اس لیے اور اس چیز کا بڑے اچھے طریقے سے فردوس آپا نے خود بھی جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے مسرت، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، لیکن ابھی جو میڈیا میں ہے، جو ہمارے سامنے حقائق ہے وہ یہی ہے، نام لکھ کر دیا گیا تھا، لسٹ گئی تھی اندر، ان کے نام پر کاٹا لگا ہوا ہے، ٹیلی ویژن چینلز وہ رپورٹ کر رہے ہیں، ہمارا ٹی وی چینل وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ سو ایک بات
آج کے لیے تو ثابت ہوئی ہے کہ بھئی عہدے کو سلام ہے, عہدہ جاتے جاتے اپنی حقیقت بتا دیتا ہے. نثار چیمہ صاحب, بھئی مسرت نے بڑا ویلڈ کوسچن اٹھایا, آپ اپنی اپوزیشن کو ذرا سیٹسفائی کریں, آپ پی ٹی آئی کو بتائیں کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب وہ کیا کر رہے ہیں, اور ساتھ میں آپ یہ چیز بالکل جوڑ لیجئے گا جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی پھانسی پر کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا. نواز شریف جو کہ اپنے زوال کے عروج پر ہے, ویزا جسٹ a normal visit visa to stay in UK, اپنے علاج کے لیے وہ اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہیں. ذرا ایڈریس کر دیجئے دونوں چیزوں کو. دیکھیے بینش, ہماری قابل احترام بہن مسرت نے جو طویل گفتگو فرمائی ہے اس میں کاش کہ وہ کوئی حقائق بیان کرتی, کوئی سچ بولتی تو مجھے بھی بڑی مسرت ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے بالکل یہ ہے کہ وہ ہمیں بالکل حقائق کو مسک کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے اسی پرائے میں انہوں نے بات کی ہے. دیکھیں نا, انہوں نے بینش دیکھیں, یہ تو ان کے پرائم منسٹر کا وطیرہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا. جب ان سے کہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں کسی چور ڈاکو کو نہیں چھوڑوں گا. جب ان سے کہا جائے کہ دیکھیں یہ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, وہ کہیں گے سارے ڈاکو لٹیرے اندر ہوں گے. جب ان سے کہا جائے کہ دیکھیں آٹے کی, چینی کی, دالوں کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں, عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں, وہ کہتے پھر ان کا جواب ہوتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ کیا جواب ہے؟ عوام جو ہے یہ سن کے تنگ آ گئے ہیں. عوام دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے, اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے. سر وہ ٹھیک ہے, جینا حرام ہو گیا, انہوں نے خود کیا نا جینا حرام. اگر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ اگر سیالکوٹ جیسے حلقے میں بھی اپنی سیٹ نہیں بچا پا رہے, نواز شریف صاحب اپنا ویزا نہیں ایکسٹینڈ کر پا رہے, شہباز شریف صاحب لیپ ٹاپ کے آگے سے ہٹ نہیں رہے ہیں, تو سر جا کے صلح کر لیں. دوسری بینش گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے ان کے اعصاب پہ سوار ہیں میاں نواز شریف اور شہباز شریف. سچی بات یہ ہے, ان کو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا ظاہر ہے اپنا, وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں وہ بستے ہیں, عوام کے صحیح نمائندے وہی ہیں, عوام کے صحیح قائد وہی ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن جب بھی ہوں گے وہی جیتیں گے, انہی کی پارٹی جیتے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بینش, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو ہے نا یہ شرارت بڑی کوشش نہ کریں ہمیں اور پیپلز پارٹی کو لڑانے کی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی پیپلز پارٹی وہ جو ہے وہ اسی تنخواہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارا اور پیپلز پارٹی کے مقاصد ایک ہیں, اور مقاصد یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, آئین کی بالادستی ہو, اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. صحیح بات ہے. چیمہ صاحب میں بھی آپ سے لائیو فارم پر یہ درخواست کروں گی کہ آپ دو چیزوں پر میڈیا کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. ایک یہ چیز کہ آپ کی پارٹی کے اندر 2 بیانیے ہیں, اس پہ آپ پلیز میڈیا کو بلیم کرنا چھوڑ دیں, اور دوسرا آپ یہ بلیم کرنا میڈیا کو اور ہم جیسے اینکرز کو یہ بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کراتے ہیں. سب کو سب پتہ, میرے پاس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہے, میں شیلا بی بی کو دینا چاہتی ہوں. سب کو سب پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے کس ٹائم پر کیا کیا, کب کب کیا کہا ہے, اور سب کو سب پتہ ہے کہ شہباز شریف نے اور نواز شریف نے کس ٹائم پر کیا کیا کب کہا ہے. تو یہ آپ میڈیا پہ بلیم ڈالنا سر بسد احترام, اب بڑے قابل احترام ہے, ایسے کہنا چھوڑ دیں, اپنے مسائل حل کریں اور ذرا سیاست کے اوپر تھوڑی توجہ دیں. وہی والی بات کہ اگر کوئی اور بزنس شروع کر دیا تو ہمیں بھی بتا دیں, ہم آپ کی جگہ کسی تیسری پارٹی کے کسی اور ریپرزینٹیٹیو کو بلا کر کے سیاست کے اوپر گفتگو کر لیا کریں گے. فائنلی کوئی بات 30 سیکنڈ میں کرنی ہے تو کر لیں. میں شیلا بی بی کی طرف جا رہی ہوں. جی سر. ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو بڑے یہ ڈرتے بڑے عاجزانہ طریقے سے آپ کی ایک ہلکی پھلکی ایک شرارت کا ذکر کر دیا آزرائے تفنن, اور وہ آپ برا منا گئی. اس طرح تو نہ کریں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے معاملے میں ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ اسی تنخواہ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. وہ بھی اس ملک پہ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں ہماری طرح, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. اسی تنخواہ پہ تو پی ٹی آئی کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. all right شیلا بی بی, I want to close on this comment from Pakistan People's Party side. جب شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو کی پھانسی پر کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا, چڑیا تک نہیں پھڑکی تھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی. جی دیکھیے شیخ رشید جو ہیں ان کا صرف سیاسی ریکارڈ دیکھ لیں, کب کب کس پارٹی میں رہے, کیا کیا کیا. اس کے بعد اور یہ سوچ لیں کہ وہ ہمیشہ سولو پروگرام کرتے, اور یہ بھی سوچ لیں کہ وہ اکیلے اپنی پارٹی سے جیتے, پھر اس کے بعد ان کا بھتیجا, اور کوئی اس پارٹی میں نہیں ہے. اتنا کافی ہے ان کے لیے, اور اتنا ہی رہنے دیں. اور ابھی تو وہ مظاہرے ہو رہے ہیں پنڈی میں, جو انہوں نے کشمیر میں جعلی
جو ہے کانٹریکٹ بیسس پہ اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے تھے ان پہ، اور بیچارے کو ڈالڈا سرا میں رات کو خود اترنا پڑا 10,000 ووٹ خریدنے کے لیے پنڈی سٹی میں۔ اگر میں یہ جھوٹ بول رہی ہوں، پنڈی میں مائک لے کے جائیں کسی سے پوچھ لیں۔ شیخ رشید جو ہے، اس طرح سے لوگ ہمیشہ لوگوں کی جیب میں رہتے ہیں، جو بھی اقتدار میں ہوں وہاں پہ ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر میں تبصرہ کر کے اپنی سیاسی ساکھ پہ کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت حکومت بڑی پریشان ہے۔ جہانگیر ترین گروپ آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، حکومت پریشان ہے، پیپلز پارٹی کا موقف آ گیا۔ آج کے لیے مہمانوں کو بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی میں کل ملاقات کروں گی۔ پلیز ڈو گیو یور فیڈ بیک۔ اللہ حافظ۔